अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है पीर का दिन और पीर के दिन हम इस्लामी आदाब बयान करते हैं। तो इस्लामी आदाब में हमने खाने पीने के मुतालिक जो इस्लामी आदाब है उसका बयान शुरू किया है। तो उनमें से 18 बातें आपको बता चुका हूँ। अब आगे खाने पीने के आदाब में से एक अदब ये है, तवज्जो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स प्याज या लहसुन, दोनों जानते हो ना प्याज और लहसुन, जो शख्स प्याज या लहसुन खाए तो बदबू जाने तक मस्जिद में ना आए, वो मस्जिद से अलहदा रहे। या फरमाया कि अपने घर में बैठा रहे, क्योंकि उससे बदबू निकलेगी मुंह से, लोग परेशान होंगे। इसी तरह जो है अल्लाह का घर है तो अल्लाह के घर में बदबूदार चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक अदब है। अगर किसी ने खाना हो तो खा ले, बेशक हराम नहीं है, लेकिन जब तक मुंह से बदबू ख़त्म ना हो जाए उस वक्त तक मस्जिद में फिर ना आए। समझ आ रही है? इसी तरह एक और अदब ये है कि खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े। लेकिन अगर कोई आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो जब भी याद आ जाए तो बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु। किस किस को याद है ये दुआ? पढ़ो, क्या है? हाँ, तो ये दुआ जो है ये पढ़ लेने चाहिए। ये भी एक अदब है खाने पीने का। इसी तरह एक और अदब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी शख्स ने इस हाल में रात गुजारी कि उसके हाथ में कोई चीज़ यानी चिकनाई वग़ैरह लगी हुई थी, लॉस बनी चकुमा खचान हो सलन सरा खुबे वाले शो हो, तो जिसको धोया ना हो, चिकनाई लगी हुई थी उसको धोया नहीं, ऐसे ही सो गया और फिर रात के वक़्त इसको कोई तकलीफ़ पहुंची, मसलन बिच्छू ने काट लिया या किसी और जहरीली जानवर ने काट लिया, आपके हाथ में चिकनाई लगी हुई है। इन चीज़ों के पीछे मक्खी, मच्छर और पता नहीं क्या क्या चीज़ इसके पीछे आ जाती है। तो अगर किसी चीज़ ने इसको काट लिया रात के वक़्त तो फिर ये शख्स किसी को मलामत न करे। ये शख्स अपने नफ्स के अलावा किसी को मलामत न करे, अपने आप को मलामत करे। क्यों? क्योंकि इस शख्स को अपनी सुस्ती और गफलत की वजह से नुकसान पहुँचा है। इस्लाम का अदब क्या है कि जब तुम कोई चीज़ खाओ तो फिर हाथ अच्छी तरह साफ़ करो। अब तुमने रात को चावल खाए या कोई मीठी चीज़ खा लिया और फिर सो गए, और ऐसे सो गए, अब रात को हाथ आपका इधर है और इधर से जो है कोई जहरीला जानवर आया, उसने सूंघा, मसलन छिपकली आ गई, हाँ बीबी ज़का, तो वो आया और उसने जो है आपकी उंगली को कट लगाया, या सांप आया या बिच्छू आया, उनको तो ये चीज़ें वो खाते हैं, बस जानवर है छोटे छोटे, वो ये चीज़ें खाते हैं, चखते हैं, और आपके हाथ पे चिकनाई लगी हुई थी तो आपको काट लिया, तो किसका नुकसान हो गया? इसलिए ये एक अदब है कि जब खाना खाओ तो हाथ अच्छी तरह साफ़ कर लो। इसी तरह एक खाने पीने का एक और अदब ये है कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरानी खजूर खा रहे थे। देखो, खजूर जब पुरानी हो जाए तो बाज़ खजूरे में कीड़ी हो जाते हैं, तो जिस खजूर में कीड़ी होते थे आप अलैहिस्सलाम उसको साफ़ करते थे, उसको यानी फेंक देते थे, उससे खजूर से कीड़ा वगैरह फेंक देते थे और फिर उसके बाद उसको साफ़ करके खा लेते थे। तो इससे मालूम हुआ कि कीड़ों के साथ खजूर या कोई फल या दाना वगैरह नहीं खाना चाहिए। क्या आपने जो है शतूरी को उर्दू में क्या कहते हैं? आड़ू। आपने आड़ू जो है, आड़ू के अंदर जो है कीड़ी पड़ जाते हैं बाज़ दफ़ा गर्मी की वजह से, और आपने जो है घर में लाया और यूँ खाना शुरू किया और सारी कीड़ी खा लिए। या और कोई जिस पल में कोई कीड़ा नज़र आए तो उसको या तो साफ़ कर लो, खा लो, अगर दिल नहीं कर रहा तो फिर बिल्कुल मत खाओ। लेकिन ये नहीं है कि खा ले कीड़ी समेत खा रहे हैं, चिंजी और सराखोरे लगे इस गुमान, खबर है पोश है। एक और अदब ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मक्खी मच्छ
کہ جب مکی تم میں سے کسی کے برتن میں گر جائے، چائے کے پیالی میں گری، شربت میں گری، ہاں تو کیا کرو؟ تو جو کچھ برتن میں ہے مثلاً شوربہ، دودھ، چائے وغیرہ، اس میں مکی کو پوری طرح ڈبو دو، اس کو ڈبکی دے دو، پورا اس کو جو ہے ڈبو دو، پھر نکالو، پھر اس کو پھینک دو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کیونکہ اس کے ایک بازو میں، ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے بازو میں مرض ہے، زہر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بازو میں زہر ہے، دوسرے میں شفا ہے، اور مکی کیا کرتی ہے؟ وہ زہر والے پر کو ڈبوتی ہے اور دوسرے کی حفاظت کرتی ہے، وہ نہیں ڈالتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو بچاتی ہے۔ لہٰذا وہ جب شفا والے بازوں کو بچاتی ہے اور دوسری بازوں کو ڈبوتی ہے تو تم کیا کرو؟ اس کو مکمل ڈبو دو تاکہ شفا والی بھی نیچے جو ہے چلا جائے، تو تاکہ مرض کا بھی علاج ہو جائے۔ جب شفا والا بازو اندر جائے گا تو وہ جو مرض والا ڈبویا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، مرض ختم ہو جائے گا، اس میں شفا آ جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو ایسے چائے پینا پسند نہیں کرتا، مثلا مکی ہے چائے میں گر گئی ہوئے، کہتے میرا تو دل نہیں کرتا، میں تو یہ پوری چائے نہیں پیتا ہوں، تو اس کو بھی اجازت ہے، پھر مت پیے۔ خبریں پوچھ لے یو سڑی طبیعت وی کنا څنګه چای به نڅخي، هغه وایي چیرې زه خدا چای سے بالکل سره څښنګ نه، نو هغه د ماسخي به د لري کی سکون۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ لیکن اگر پینا ہے، دودھ پتی چائے تھی آپ نے خرچہ کیا تھا یا کشمیری چائے تھی اور وہ 100 روپے کا ایک کپ تھا، تو آپ کہو گے کہ یہ تو اس میں تو مکی گری اور اس کو گراؤں گا، یہ تو بڑا نقصان ہے، تو پھر اب اس میں وہ ڈبا لو، کیا نام ہے، ڈبو لو مکی اور پھر اس کو نکال کے باہر پھینک دو، پھر پی لو جو ہے۔ اچھا، ایک ادب یہ بتایا نبی علیہ السلام نے زیادہ کھانے کو ناپسند فرمایا، بہت زیادہ کھانا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور فرمایا کہ زیادہ کھانا شوم ہے۔ کیا ہے شوم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس شخص کی پیچھے ایسے علت لگی ہوئی ہے جس سے اسے ہر جگہ تکلیف ہوگی، جہاں کھانا کم ملے گا اس کو تکلیف ہوگی کہ یار یہ تو کھانا کم پڑ گیا، اور لوگ اس کو بری نظر سے دیکھیں گے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ خوراک میں مقابلے کرتے ہیں۔ 100 سموسے رکھے ہیں جی، جو اس کو کھا لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو جو اتنا انعام ملے گا، جو 5 برگر کھائے گا اور اس سے پیسہ نہیں لے گا، یہ اور وہ۔ زیادہ کھانا کھاؤ گے تو زیادہ بیمار ہوں گے، کھانا کم ہوگا تو بیماریاں کم ہوں گی، تو کم کھانا کھایا کرو، زیادہ مت کھایا کرو۔ کل کو کسی جگہ میں آپ کو جب کھانا کم ملے گا نا تو آپ پھیرو گے ادھر ادھر، وہ جو دیگچی میں بچا ہوگا نا اس ادھر بھی لگ کے نیو کرو گے صاف کرنے کے لیے۔ تو اصل دلی دی کنا بعض خلک سکوم را سکوم ډیر خېټو وی کنا، خېټو پټو نو هغه څه کله چې ټکاله ورته کم ملو شي کنه نو ډیر پریشان وي، وای هغه ساروي د چکای په سیا ساروي رخلی سکوم دا هغه بیخ کې کوم پرته وي هغه خوري لګي وي سکوم، بس مختصر ٹکالا خرائی سکوم دا۔ اچھا، ایک اور ادب یہ ہے، حضور علیہ السلام 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، 3 انگلیوں سے۔ اچھا، اور پونچھنے سے پہلے چاٹ لیا کرتے تھے۔ اگر انگلیوں کے اوپر چکناہٹ لگی ہوئی ہے تو آپ کیا کرو گے؟ اس کو صاف مت کرو، پہلے اس کو چاٹ لو، اس کے بعد پھر اس کو دھو لو، کیونکہ اس کے اوپر سالن لگا ہوگا، گھی لگی ہوئی ہوگی، تو جب آپ ایسے کرو گے تو یہ رزق کی ناقدری ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ ایک اور ادب یہ ہے، توجہ، جب کوئی کھانا بہت گرم ہو، یعنی باپ اٹھ رہا ہو تو ایسا کھانا کھایا کرو، آپ جل جائے گا، بلکہ کیا کرو اس کو ڈھک لو، اور تاکہ اس کی جو بخارات ہے، جس کی گرمی ہے وہ ٹھپ ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد کھا لو۔ گرم کھانے کے بہت نقصانات ہیں، منہ جلنے کا بھی خطرہ ہے اندر، اور معدے کے اندر بھی زخم ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرنا، یعنی کہ کھانے کے اندر جو ہے وہ بھاپ کی جو تیزی ہوتی ہے جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس میں برکت آ جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور ادب یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے
کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ اکڑو بیٹھے ہوئے کھجورے تناول فرما رہے تھے، یوں اس طرح جو ہے یوں بیٹھ کے کھجورے کھا رہے تھے. ایک ہے نا آلتی پالتی مار کر، ایک ہے اکڑو بیٹھ کر دونوں پاؤں کے اوپر جو ہے. تو اس طرح بھی کبھی کبھی بیٹھ کر کھانا، کوئی کھانے والی چیز کھانا، یہ سنت ہے. ایک اور ادب یہ ہے کہ ایک مجلس میں ایک جگہ پہ کھانے والے زیادہ ہو گئے، کھانا کھانے والے کیا ہو گئے؟ زیادہ ہو گئے. تو حضور علیہ السلام نے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ اس میں تواضع ہے، عاجزی بھی ہے، اور اہل مجلس کی رعایت بھی ہے کہ اور جو لوگ آ رہے اس کے لیے جگہ ہو جائے گا. اب کوئی اس طرح بیٹھے ایسے آلتی پالتی مار کے یوں بیٹھ گیا تو کتنے لوگوں کی جگہ اس نے پکڑ لی؟ ہاں، تو باقی لوگوں کے لیے کہاں جگہ ملے گی جو آئیں گے؟ آپ لوگوں کے لیے جگہ بناؤ، صحیح طریقے سے جو ہے بیٹھ جاؤ. ایک اور ادب یہ ہے کہ دسترخوان اٹھانے سے پہلے نہ اٹھو. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے دسترخوان اٹھ جائے، ساری چیزیں اٹھ جائے، اس کے بعد تم اٹھا کرو. لیکن آج کل رواج بدل گیا، پہلے لوگ اٹھ جاتے ہیں پھر اس کے بعد دسترخوانے اٹھا لیتے ہیں. ایک اور ادب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، تمہارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، اور تم نے 120 سپیڈ کے ساتھ کھانا کھا لیا اور وہ بیچارہ ابھی بھوکا ہے، اس نے ابھی پورا کھایا نہیں ہے، تو آپ مت اٹھا کرو، آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھائے. تو خپل ځون د زر موړ کولو زر اور هغه غریب یا چې کومه د درې ګاپیا نه دي کړي، هغه سسته ټکالې خوړنې کې، نو ته څه وکړه؟ ته چې کومه ده په څه ودرېږه، ته چې کومه ده هغه سره کښېنه اخره پورې چې څومره پورې هغه موړ نه وي شوی، چې کله موړ شي هغه د بعد بیا چې کومه ده هغه شه څه ورته یې پوڅه. تو بات سمجھ آ گئی ہے. ایک اور ادب یہ ہے کھانے پینے کا کہ پانی جس بڑے برتن میں ہو، مثلا بوتل میں ہے، گڑے میں ہے، جگ میں ہے، تو اس کو اٹھا کر منہ کے ساتھ نہ لگایا کرو کہ آپ نے پورا گڑا اٹھا کے منہ پہ لگا دیا یا پورا کا پورا جگ اٹھا کے منہ کے ساتھ ٹچ کر دیا. بھائی گلاس میں پانی ڈال کے پیو، یا ایک بوتل ہے بوتل، اس کو اٹھایا آپ نے بوتل کو منہ سے لگایا، ایسے مت کیا کرو، یہ بے ادبی ہے. گلاس میں اتنا پانی ڈالو جتنا پی سکتے ہو، اس کے بعد جو ہے گلاس رکھ دو. سمجھ آ گئی؟ ایک ادب یہ بھی ہے. ایک ادب یہ ہے کہ برتن میں سانس نہ لو، یعنی برتن میں جو ہے نہ سانس لو نہ پھونک مارو. سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا یہ برتن میں یہ منع ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ برتن میں نہ سانس لو اور نہ اس میں جو ہے پھونکے مارا کرو. اور ایک اور ادب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر مت پیو، پانی ہے، چائے ہے، شربت جو بھی ہے، یہ کھڑے ہو کر مت پیا کرو، بیٹھ کر پیا کرو، اس کے بہت فائدے ہیں. اور ایک اور ادب یہ ہے کہ برتن میں پٹی ہوئی جگہ کو منہ نہ لگاؤ. یہ برتن ہے، مثلا یہ دیکھو، یہ مٹی کا برتن ہے، یہ جو ہے یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے، دازنا موت شوائد ہے، یہ یہاں سے جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. تو اس کو جب منہ سے لگاؤ گے، اس میں بعض دفعہ شیشے کی طرح، چاقو کی طرح جو ہے وہ سخت چیز ہوگی، وہ ہونٹ کے ساتھ لگ گیا اور ہونٹ پٹ گیا پھر، ہاں، یا اگر یہ جگہ خود پٹ گئی اور اندر چلی گئی، معدے کے اندر وہ جگہ پہنچ گئی، تو کتنا تکلیف ہوگا. پیالہ ہو، گلاس، شیشے کا گلاس ہو، تو پہلے دیکھا کرو اس کو آس پاس کہ یہ پٹا ہوا تو نہیں ہے کہیں پہ، اس کے اندر جو ہے وہ چاقو کی طرح وہ تو نہیں بنی ہوئی ہے. ایک اور ادب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. یوں ٹیک لگایا ہوا ہے، یوں ٹیک کسی نے لگایا ہوا ہے اور کھانا کھا رہا ہو، یہ بے ادبی ہے. آپ علیہ السلام نے ہمیشہ جو ہے اس سے احتراز کیا ہے اور امت کو بھی تلقین فرمائی ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا مت کھایا کرو. اور اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالی ہے. خبر پوش ہے چکور کے ٹیپر پر خدی زا خدا نہ خورم، زا خدا پتنگڑ نہ خورم. جو چیز پکا ہوا ہے اگر آپ کا دل کرے تو کھاؤ، نہیں دل کرتا تو چھوڑ دو، اٹھ جاؤ، لیکن نہ قدری مت کیا کرو، عیب مت نکالا کرو کھانے کے اندر. سمجھ آئی؟ بعض لوگ گھروں میں جو ہے مسالہ کم ڈالتے ہیں، یعنی پھیکا سالن پکاتے ہیں. تو اگر کوئی زیادہ مرچوں والے لوگ ہیں، جیسے پنجاب والے زیادہ جو ہے مرچوں والے سالن کھاتے ہیں، تو یہ مت کہا کرو
یار ان لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں ڈالا ہے، یا اگر کوئی مسالہ کھاتے ہیں تو پھر یہ نہ کہے کہ انہوں نے تو بہت زیادہ جو ہے سخت سالن بنایا ہوا ہے، بس دل کر رہا ہے کھا لو، نہیں کر رہا ہے تو مت کھاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح آخری ادب وہ یہ ہے، ادھر دیکھو میرے طرف، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم سونے چاندی کے برتن میں کھائیں پیے۔ گھر کے اندر سونے چاندی کے برتن ہو، گلاس ہو، پیالہ ہو، سخت حرام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ متکبر لوگوں کی نشانی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟